सेहत और तंदुरुस्ती ये तो हर इंसान की बुनियादी ख्वाहिश है। हम इसके लिए बहुत कुछ करते हैं। आज हम कुछ ख़ास ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं जो शिफा यानी बीमारियों से निजात के लिए मखसूस कुरानी आयात और हदीस से साबित शुदा वज़ाइफ और दुआओं पर बात करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद ये है कि इन ज़राए को ज़रा गहराई से देखें, समझें कि इनके मुताबिक ये रूहानी तरीके हैं क्या, कैसे किए जाते हैं और इनके पीछे उसूल क्या हैं। तो आइए देखते हैं ये ज़राए हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। और देखें, शुरू में ही ये समझना अहम है कि इन ज़राए के मुताबिक अगरचे पूरा कुरान ही शिफा है, हिदायत है, जी, लेकिन कुछ आयात ख़ास हैं जिन्हें बीमारी से मतलब सेहत याबी के लिए ख़ास तौर पर पढ़ने का जिक्र मिलता है। जी। उन्हें आम तौर पर आयाते शिफा कहते हैं। आयात शिफा। अच्छा, तो यहीं से शुरू करते हैं। ये कौन सी आयात हैं जिनका जिक्र ये ज़राए करते हैं, और क्या हदीस में भी कोई ख़ास दुआएं मिलती हैं इस हवाले से? जी, ज़राए बताते हैं कि ये जो आयात शिफा हैं, इनकी तादाद 7 हैं। इनका जिक्र आपको मुख्तलिफ इस्लामी तहरीरों में, रिवायात में मिलेगा, जो शिफा के मौजू पर लिखी गई हैं। 7 आयात, ठीक। क्या आप इनमें से कुछ मशहूर आयात बता सकती हैं जो ज़राए में ज़्यादा नुमायां हैं, शायद तर्जुमे के साथ, ताकि मतलब समझने में आसानी हो? ज़रूर, ज़रूर। इन 7 में से जो अक्सर आप कह लें ज़ेरे बहस आती हैं, उनमें एक तो सूरत तौबा की आयत 14 का हिस्सा है, वयशफी सुदूरा कौम मुमिनीन। अच्छा। और वो मोमिनों के सीनों को शिफा बख्शेगा, यानी इसमें दिल के सुकून, रूहानी शिफा की तरफ इशारा है। फिर सूरत यूनस की आयत 57 है, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुन मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत और सीनों की बीमारियों के लिए शिफा आ गई है। यहाँ भी देखें, क़ल्बी रूहानी अमराज का जिक्र है। जी बिल्कुल। और एक और सूरतुन नहल की आयत 69 जो शहद के बारे में है, फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास, उसमें लोगों के लिए शिफा है। ये जिस्मानी इलाज की तरफ भी इशारा है और एक तरह से कुरान के शिफा होने की दलील भी बनती है। ये तो 3 हो गई। बाकी 4 कौन सी हैं जो ज़राए इस फहरिस्त में लाते हैं? जी, पूरी फहरिस्त अगर देखें तो चौथी आयत है सूरतुल इसरा यानी बनी इसराइल, आयत 82, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। और हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। ये तो मतलब कुरान के मजमूई तौर पर शिफा होने पर बहुत वाज़ेह दलील है। सही। 5वीं है सूरतुश शौरा की आयत 80। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल है, व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही यानी अल्लाह मुझे शिफा देता है। इसमें तवक्कुल का पहलू बहुत नुमाया है ना? जी हाँ, अल्लाह पर भरोसा। बिल्कुल। 6ठी आयत सूरत फुस्सिलत, जिसे हमें सजदा भी कहते हैं, आयत 44, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। ए नबी, कह दीजिए ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए हिदायत और शिफा है। फिर वही बात, कुरान की शिफा बख्श खासियत। और 7वीं आयत जो कुछ ज़राए शामिल करते हैं, वो सूरह तौहा की आयत 69 का एक हिस्सा है, इन्नल्लाह सयुब्तिलुह, बेशक अल्लाह इसे बातिल कर देगा। अगरचे ये आयत असल में जादू के तोड़ के हवाले से है, लेकिन बाज़ ज़राए इसे भी आप कह लें वसी माना में शिफा याबी के लिए मौसर समझते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई 7 आयात शिफा। अब ज़रा हदीस की तरफ आते हैं। क्या ज़राए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे अंबिया की कोई ख़ास दुआएं बताते हैं जो बीमारी में मांगी जाती थी? अन में भी है सूरतुल अंबिया आयत 83, रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। ये दुआ तो सब्र और अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन का आप कहें एक नमूना है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत दुआ है। और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मनकूल कोई दुआ? जी हाँ, हदीस की किताबों में जैसे बुखारी और मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत जामे दुआ मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों के लिए ये पढ़ते थे, दम भी करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बस इश्फी अंत शाफी
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے اللہ لوگوں کے رب، تکلیف کو دور فرما دے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی کامل شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ دیکھیں اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی قدرت کا اقرار بھی، اور مکمل شفا کی درخواست بھی۔ بے شک بہت جامع دعا ہے۔ اس کے علاوہ ذرائع میں کسی خاص بیماری سے حفاظت کی دعا کا بھی ذکر سنا ہے۔ جی، سنن نبی داؤد کے حوالے سے ایک دعا ملتی ہے جس میں کچھ خاص ناپسندیدہ بیماریوں سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من البرس والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برس سے، جنون یعنی پاگل پن سے، جذام یعنی کوڑ سے، اور ہر طرح کی بری بیماریوں سے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے احتیاطی دعا ہے، بیماری آنے سے پہلے حفاظت مانگنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیات اور دعائیں تو معلوم ہو گئیں، لیکن اب اہم سوال یہ ہے کہ ان ذرائع کے مطابق ان کو پڑھنے کا، عمل میں لانے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی خاص آداب، کوئی طریقہ کار؟ سنا ہے پاک صاف ہونا، وضو کرنا، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ ان روحانی اعمال کے لیے جسمانی پاکیزگی، قلبی پاکیزگی یہ اہم ہے۔ وضو کرنا افضل مانا جاتا ہے۔ ایک عام طریقہ جو اکثر ذرائع میں آپ کو ملے گا وہ کچھ یوں ہے۔ جی، سب سے پہلے اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں، پھر درود شریف پڑھیں، عام طور پر 3، 5 یا 7 مرتبہ۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، جسے ام القرآن بھی کہتے ہیں اور خود شفا بھی کہا گیا ہے، اسے 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر وہ 7 آیات شفا جن کا ہم نے ذکر کیا ترتیب سے پڑھیں۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد صاف پانی کے ایک گلاس یا بوتل پر دم کریں، یعنی ہلکی سی پھونک ماریں۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کی برکت پانی میں منتقل ہو جائے۔ اچھا، دم کرنا، ٹھیک؟ جی، اور پھر یہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلائیں۔ اگر مریض خود نہیں پی سکتا تو کوئی اور تیماردار پلا سکتا ہے۔ اسے دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور آخر میں پھر اتنی ہی مرتبہ درود شریف پڑھیں جتنی بار شروع میں پڑھا تھا۔ یہ تو ایک پورا تفصیلی طریقہ ہو گیا۔ کیا ذرائع میں کچھ اور شاید اس سے مختصر طریقے بھی ہیں؟ کبھی کبھی فوری ضرورت ہوتی ہے یا مریض کی حالت؟ جی بالکل، کچھ متبادل یا اضافی طریقے بھی ملتے ہیں، جیسے پانی کی جگہ کھانے کی چیز ہے یا دوا ہے، اس پر بھی اسی طرح دم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام ہے نا، ان میں سے یا رحیم یا واجد، انہیں 12 مرتبہ پڑھ کر مریض پر یا پانی پر دم کر دیں۔ یا رحیم یا واجد۔ جی، اور ایک روایت میں خاص طور پر وہ جو سورۃ الشعراء کی آیت 80 تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اسے اول آخر درود شریف کے ساتھ 41 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں، سہولت کے مطابق موقع کی مناسبت سے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان وظائف کو پڑھنے کے لیے کیا کوئی خاص اوقات بھی ہیں یا دن رات میں کبھی بھی؟ دیکھیں، ذرائع کہتے ہیں کہ اگرچہ صبح، شام یا فرض نمازوں کے بعد اہتمام کریں تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن کوئی ایسی سخت پابندی نہیں ہے۔ بیماری کی حالت میں تو جب بھی ضرورت محسوس ہو یہ آیات اور دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اصل چیز تو توجہ ہے، یقین ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ جہاں تک معمول بنانے کی بات ہے تو ذرائع بتاتے ہیں کہ روزانہ کریں، یا ہفتے میں کچھ بار، یا کم از کم مہینے میں 1 بار، اپنی سہولت اور بیماری کی نوعیت کے مطابق۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پر مجھے لگتا ہے ذرائع کافی زور دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ سب روحانی اعمال ٹھیک ہیں، لیکن ساتھ میں دنیاوی اسباب یعنی علاج، دوا، ڈاکٹر، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح اور انتہائی اہم نقطہ ہے۔ تمام معتبر ذرائع اس پر متفق ہیں کہ یہ وظائف، یہ دعائیں، یہ طبی علاج کا متبادل نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اچھا، اسلام توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بیماری ہے تو ماہر ڈاکٹر کو دکھانا، تشخیص کروانا، علاج کروانا، یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے۔
یہ وظائف اور دعائیں اس علاج کے ساتھ ساتھ روحانی مدد، برکت، اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ گویا دعا اور دوا دونوں ساتھ ساتھ۔ یعنی یہ ایک طرح سے علاج کو روحانی طور پر سپورٹ کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ علاج چھوڑنے کا بہانہ۔ بالکل یہی بات ہے۔ اصل میں دیکھیں، شفا تو اللہ ہی نے دینی ہے، ڈاکٹر، دوا یہ تو وسیلہ ہیں، سبب ہیں۔ جی، دعا کے ذریعے ہم براہ راست اسی مسبب الاسباب سے مانگتے ہیں کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا فرما دے۔ بات واضح ہو گئی۔ اب ذرا ان باطنی کیفیات اور آداب پر بات کرتے ہیں جن کا آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ مطلب ذرائع کے مطابق صرف الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں، کچھ اور بھی چاہیے؟ جی ہاں، جی ہاں، ذرائع اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ ان وظائف اور دعاؤں کی قبولیت، ان کا اثر، اس کے لیے کچھ باطنی شرطیں ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہے صبر۔ بیماری پر شکوہ شکایت نہیں، صبر کرنا۔ صبر۔ پھر توکل، یعنی یہ کامل یقین کہ شفا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہی بہترین کرے گا۔ پھر شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر، صحت پر بھی اور بیماری میں صبر کی توفیق ملنے پر بھی۔ ٹھیک۔ پھر خلوص نیت، یعنی وظیفہ پڑھنے کا مقصد خالص اللہ کی رضا ہو، اس کی رحمت سے شفا مانگنا ہو، کوئی دنیاوی دکھاوا یا کوئی اور نیت نہ ہو۔ یقین کامل، پکا یقین کہ اللہ سنے گا، قبول کرے گا، شک نہیں ہونا چاہیے۔ شک دعا کا اثر کم کر دیتا ہے۔ جی بالکل۔ اور توجہ، بے دھیانی سے نہیں، پوری توجہ سے دل لگا کر پڑھنا۔ ان کے علاوہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ یعنی استغفار کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا، یہ بھی بیماریوں کے ٹلنے اور دعا کی قبولیت میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ واقعی بہت اہم پہلو ہے۔ گویا یہ عمل صرف زبان کا نہیں بلکہ دل، یقین اور پورے رویے سے جڑا ہوا ہے۔ اچھا، کیا ان وظائف کو کرنے کے حوالے سے ذرائع میں کچھ حدود یا احتیاطیں بھی ہیں؟ مطلب کن باتوں سے بچنا چاہیے؟ جی بالکل، کچھ حدود و قیود، کچھ احتیاطیں بھی بتائی گئی ہیں تاکہ ان کا غلط استعمال نہ ہو اور یہ اپنے مقصد پر رہیں۔ سب سے پہلی شرط، بنیاد صرف قرآن و حدیث، یعنی وظیفہ یا دعا وہی ہو جو قرآن یا مستند حدیث سے ثابت ہو۔ اپنی طرف سے کچھ گھڑنا یا کمزور غیر معتبر روایات پر عمل کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جادو ٹونے سے بالکل الگ۔ ان وظائف کو کالے جادو، منتر، جنتر یا کسی بھی نقصان دہ عمل سے بالکل الگ سمجھنا ہے۔ یہ اللہ سے مانگنے کا جائز طریقہ ہے، وہ چیزیں شرک اور حرام ہیں۔ بہت اہم فرق ہے۔ جی۔ تیسرا، نیک مقصد۔ وظیفے کا مقصد ہمیشہ جائز ہو۔ کسی کو نقصان پہنچانے، کسی کا حق مارنے یا کوئی ناجائز خواہش کے لیے ان آیات یا دعاؤں کا استعمال سخت منع ہے، بلکہ ذرائع اسے حرام کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ آمین۔ چوتھا وہی کہ علاج کا متبادل نہیں۔ پانچواں، آداب کا لحاظ، پاکیزگی، توجہ اور ہو سکے تو پرسکون جگہ، تنہائی میں کرنا بہتر ہے تاکہ دھیان نہ بھٹکے۔ یعنی ان روحانی اعمال کو بھی ایک خاص شرعی اور اخلاقی دائرے میں ہی کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کے بجائے نقصان کا ڈر ہے۔ بالکل، نیت بھی درست ہو اور طریقہ کار بھی۔ ذرائع میں سے ایک میں مستقل صحتیابی کے لیے ہفتہ وار عمل کا ایک نمونہ بھی دیا گیا ہے۔ شاید یہ ان لوگوں کے لیے کارآمد ہوں جو ایک روٹین بنانا چاہیں۔ جی، ایک ذریعہ مستقل شفایابی اور صحت کی حفاظت کے لیے ایک آپ کہہ لیں ہفتہ وار یا روزانہ کیے جانے والے عمل کا نمونہ دیتا ہے۔ طریقہ بنیادی طور پر وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے، لیکن اسے ایک روٹین کی شکل دی ہے۔ جی، کیسے؟ کہ پاک صاف ہو کر، ہو سکے تو وضو کر کے، شروع میں 3 بار درود شریف، پھر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد وہ 7 آیات شفا، انہیں 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ یہ تعداد اپنی ہمت وقت کے مطابق رکھ سکتے ہیں۔ 7 یا 11 مرتبہ، ٹھیک۔ جی، پڑھنے کے بعد پانی پر دم کریں اور وہ پانی خود پئیں یا اگر کسی اور کے لیے کر رہے ہیں تو اسے پلائیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ذرائع تجویز کرتے ہیں کہ یہ عمل روزانہ کریں یا روز نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں 1 بار ضرور کریں، اور بہتری کے لیے اسے 11 دن یا 21 دن تک لگاتار کریں۔ اور سب سے اہم بات وہی کامل یقین اور اللہ پر توکل کے ساتھ۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کریں جو ان ذرائع سے سامنے آئیں
تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی روایت میں شفا کے لیے خاص قرآنی آیات ہیں، یعنی آیات شفا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں۔ جی، ان کو پڑھنے کے خاص طریقے ہیں جن میں پاکیزگی، نیت کا خالص ہونا، یقین، اللہ پر بھروسہ، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ بالکل۔ پانی پر دم کر کے پلانا ایک عام طریقہ ہے، اور سب سے اہم بات، یہ روحانی عمل طبی علاج کے ساتھ کرنا ہے، اس کا متبادل نہیں ہے۔ اور ذرائع ان اعمال کو صرف نیک، جائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور غلط استعمال سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں۔ بالکل درست خلاصہ ہے۔ سننے والوں کے لیے اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ ان ذرائع میں جو معلومات دی گئی ہیں انہیں سامنے لایا جائے کہ اسلامی تعلیمات میں بیماری سے نجات کے لیے کس طرح کے روحانی وظائف اور دعاؤں کا تصور موجود ہے۔ یہ معلومات ایمان، قرآن کی تلاوت، دعا کی طاقت اور صحت کی تلاش کے درمیان ایک گہرے تعلق کو دکھاتی ہیں، جیسا کہ ان ذرائع میں ملتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس روایت میں روحانی اور جسمانی تندرستی کو الگ الگ نہیں بلکہ جڑا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں ایک نقطہ صرف سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ ان ذرائع میں بار بار آیات اور دعائیں پڑھ کر پانی پر یا براہ راست مریض پر دم کرنے یعنی پھونک مارنے کا ذکر ہے۔ اس عمل کے پیچھے کیا تصور ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک علامتی چیز ہے، یا ان روایت کے مطابق الفاظ کی برکت یا شفا کی تاثیر وہ سانس اور پانی جیسے مادی ذریعوں سے منتقل ہو سکتی ہے؟ اور اس کا نیت، یقین اور مادی دنیا کے اسباب پر روحانی اثرات کے وسیع تر تصورات سے کیا تعلق بنتا ہے، جیسا کہ ان ذرائع سے لگتا ہے؟ یہ سوال ہمیں الفاظ، نیت اور مادی دنیا کے باہمی تعلق کو مختلف ثقافتی اور روحانی حوالوں سے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔